पाकिस्तान के अंदर इसी तरह से 2018 तक ये तरक्की का सिलसिला जारी रहा तो 2018 में उनकी सियासत खत्म हो जाएगी। जो यहाँ से रेला आएगा ना, जो सुनामी आएगी, वो पुलिस साथ को बह के लेके जाएगी डी चौक तक। से वादा किया था अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू इस्लामाबाद स्टूडियो से लाइव और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पिराचा। तहरीक इंसाफ ने अदालत को यकीन दिला दिया कि वो अदालत का हुक्म मानेंगे। अदालत ने कहा था कि परेड ग्राउंड में जलसा करना होगा, इस्लामाबाद को बंद नहीं कर सकते। अदालत ने कहा कि गैर कानूनी तौर पर हुकूमत गिरफ्तारियां न करे। क्या इंतजामिया की इजाजत न लेकर जलसे करना, एक्टिविटी करना, कन्वेंशन करना कानूनी है या गैर कानूनी है? इमरान खान ने कहा कि हुकूमत बताए आज उन्हें गैर एलानिया तौर पर क्यों नजरबंद किया गया, जबकि हमने देखा, स्क्रीन पे देखा, आपने देखा, शेख रशीद अहमद को जाने दिया गया और उसके बाद फिर सारा दिन रावलपिंडी इस्लामाबाद एक जंग का सा सामा, एक जंग का सा मंजर पेश करता रहा। आखिर क्यों है ऐसा? आज के हमारे रूबरू के ये मौज़ूआत हैं। हम मेहमानों का मैं तारफ़ करा दूं। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सेनेटर शाही सैयद साहब, अवामी नेशनल पार्टी से ताल्लुक़ है। बहुत शुक्रिया शाही साहब, आप तशरीफ़ ले आए। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब मुसद्दिक मलिक साहब, वज़ीर आज़म के तर्जमान हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। स्पेशली जो आज क्वेश्चन रेज हुए, ज़रा उनके जवाब आपसे लेंगे। और नाज़रीन, मुझे ज्वाइन किया है लाहौर से जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब ने, साबिक़ गवर्नर पंजाब और कानूनदान हैं। शुक्रिया सरदार साहब। और हम नाज़रीन शेख रशीद अहमद साहब का भी एक बयान वीडियो है, वो भी आपको दिखाएंगे प्रोग्राम के किसी हिस्से में। मलिक साहब, आपसे ही कि आज इमरान खान ने आपसे थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि हुकूमत बताए किस कानून के तहत उन्होंने नजरबंद किया। आज आप जरा बताना पसंद करेंगे? नजरबंद तो वह है नहीं। अगर नजरबंद होते तो बाहर आके कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? आपके सामने पूरा उनका जो टोला था वो बाहर निकला और अपने घर से बाहर निकला और आपके तमाम जो जर्नलिस्ट थे वो मौजूद थे वहाँ पर और उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपने देखा उनके बाहर आने में किसी ने उनको रोका नहीं, किसी ने उनको धक्कमपेल नहीं की। इस वजह से नज़रबंद तो वो नहीं है। हाँ, अलबत्ता कानून को अपने हाथ में लेने के लिए जो उनके जो प्रोग्राम उन्होंने तजवीज़ किए हैं उनको रोका जा रहा है। जहाँ पे भी कानूनी कोई खिलाफ वर्जी हो रही है या बग़ैर इजाज़त के इज्तिमा किए जा रहे हैं, वहाँ पे कानून जो है उसको नाफिज किया जा रहा है। ये बात बड़ी वाज़ेह सी है। ये पहले भी हम कह चुके हैं कि वो एक दिन नहीं या एक हफ़्ता नहीं, एक साल भी अगर एहतजाज करना चाहें तो उनको कानून के मुताबिक इजाज़त मांगनी होगी, उनको इजाज़त मिलेगी। ये उनका आईनी और कानूनी हक़ है। एक जगह का तयन किया जाएगा और उसके बाद हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन जगह का तयन तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कर दिया, परेड ग्राउंड का। उन्होंने कह दिया कि वहां पर जलसा तो करें। आप बिल्कुल एप्लीकेशन दें और वहां पर करें जलसा। लेकिन आप ये चाहें कि हुकूमत बंद हो जाए, यानी लोगों का जो आईनी हक है उसको सल्ब किया जाए। बच्चों का हक है कि वो स्कूल में जाएं, मेरे बच्चे का हक है कि वो स्कूल में जाए। कल प्रोग्राम कर रहे थे साफ़ी साहब, आपके जो जर्नलिस्ट हैं, और उन्होंने कहा उनके एक दोस्त जो थे वो हस्पताल में थे और वहाँ पे डॉक्टर उन्होंने कहा कि आप इनको कल या परसों ले जाइएगा क्योंकि यहाँ पे जब शट डाउन होगा तो हम इनकी तीमारदारी नहीं कर सकेंगे, इनका इलाज नहीं कर सकेंगे। तो ये आपको आईनी हक है एहतजाज करने का, आपको आईनी हक ये नहीं है कि आप लोगों से उनका आईनी हक छीन लें। इस वजह से हुकूमत जो है वो अपनी रेट जो है उसको एस्टेब्लिश कर रही है। हुकूमत अपनी रेट एस्टेब्लिश करेगी। मैं शेख रशीद अहमद साहब से बात कर लूं, एक आध मिनट उन्होंने हमें दिया है। शेख साहब ये फरमाइए, आज सारा दिन आप आगे थे, कहीं पुलिस पीछे थी, फिर आपने देखा, हमने देखा, लोगों ने देखा, आप आए, आपने जनाब खिताब किया और आप फिर चले गए। इस दिन को सम अप कैसे करेंगे? मैंने कौम से ये वादा किया था कि आज जिंदा रहा तो पहुंचूंगा। आज मैं अपने दिए हुए वक्त पे पहुंचा। अल्लाह का शुक्र है कि रावलपिंडी के लोगों ने साथ दिया हमारे तमाम साउंड सिस्टम, बिजली, स्टेज ले गए थे, हमारे ड्राइवर मारूफ, गाड़ी, तमाम लोगों को, 37 लोगों को लाल हवेली के मुलाजमों को अंदर दे दिया। इसके बावजूद मैं लोगों को कहना चाहता हूँ कि आज शेलिंग से, अभी मैं टीवी पे देख रहा हूँ डॉक्टर हाफिज का बयान, एक मासूम बच्चा शेलिंग की दम घुटने से मर गया। मैं कौम को यकीन दिलाता हूँ कि जालिमों के खिलाफ ऐलान जंग है। 1 तारीख को मैं खुद सुप्रीम कोर्ट में अपना केस लड़ूंगा।
اور اگر 9 لوگ نااہل ہو سکتے ہیں غلط گوشوارے داخل کرانے میں، غلط ڈاکومنٹ دینے میں، ایسٹس دینے میں، تو پھر انشاءاللہ نواز شریف کو بھی نااہل ہونا پڑے گا یا 9 MNAs کو واپس لانا پڑے گا. یہ میری استدعا ہوگی سپریم کورٹ سے. بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ نے شیخ رشید احمد کی بات بھی سنی، ملک صاحب کی بات بھی سنی. سارا دن یقیناً آپ کسی نہ کسی لمحے ٹی وی دیکھا ہوگا. آپ سیاسی حوالے سے، سیاسی ورکر کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں؟ جمہوریت ہے، عدالتیں ہیں، پاکستان کا آئین فنکشنل ہے، آئین، جمہوریت، سب احتجاج کی اجازت تو دیتے ہیں. پھر عمران خان شکایت کر رہے ہیں کہ مجھے نظر بند کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ راجہ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں. میں ہی سمجھتا ہوں کہ آج کا دن اور آج پچھلے 1 ہفتہ یا 10 دن سے یہ جو باتیں چل رہی ہے کہ اسلام آباد بند کرنا ہے، بلاک کرنا ہے، میں بولوں 2 بندوں کی انا کا مسئلہ بنایا ہے، چاہے وہ عمران خان ہے چاہے نواز شریف ہے. یہ انا کا مسئلہ ہے، 18 کروڑ عوام کا یہ مسئلہ نہیں ہے یہ جو کر رہا ہے. جہاں تک ہمارے ملک کا جیسے انڈیا کا جو کشمیر کی ایشو پر آیا تھا کہ ہم نے اسٹریٹجی کیا، پھر ان کو گلے پڑ گیا. پاکستان کو ڈسٹرب کرنے میں، اور ہمارے پاس اور بھی 2-3 راستے، جس سے اس دن کوئٹہ میں جو واقع ہے وہ ہمیں اس پہ بات کرنا چاہیے. بدقسمتی یہ کہ ہم نے پارلیمنٹیرین نے ہی پارلیمنٹ کو بے توقیر کیا ہے، انڈرمائن کی ہے، اور ہم پرائم منسٹر پاکستان بھی اس کو وہ عزت نہیں دے رہا ہے پارلیمنٹ کو. اور یہ تو اپوزیشن کہتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب نہیں آتے پارلیمنٹ میں، بجٹ کے اجلاس میں حکومتی کورم پورا نہیں ہوتا. راجہ صاحب بالکل حقیقت نہیں آتا، توجہ وہ نہیں جتنا دینا چاہیے. ایک لیکن اپوزیشن بھی وہی پوزیشن ہے، معاف کرنا معذرت کے ساتھ. انہوں نے کہا ہم پارلیمنٹ ہی نہیں جائیں گے. سنو، وہ تو پارلیمنٹ کو گالیاں دے رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے. یہ کام عمران کو ادھر کرنا چاہیے. اچھا، ایک اور غیر آئینی کام، ہمارے جتنے بھی ایشو ہے، چاہے وہ CPA کا ہوا، چاہے وہ دوسرے کوئی بھی ہوئے، ہم APC میں تو جاتے ہیں جس کی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن پارلیمنٹ میں آ کر کے یہ چیزیں ڈسکس کرنا یہ ہم بہت کم کرتے نہیں کرتے. ہم نے ہماری پارٹی کی جو پوزیشن ہے، ہم بات بات کے حال کرتے ہیں کہ ہم جو بھی کوئی قانون ہو، کوئی چیز ہو جو انکانسٹیٹیوشنل ہو، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. دھرنا دینا ہے، احتجاج کرنا، ریلی نکالنا، یہ ان کا حق ہے، لیکن یہ کسی کو بلاک کرنا کسی کو حق نہیں ہے. جو باتیں عمران خان کر رہے وہ باتیں صوفی محمد بھی کر رہے تھے. اس نے بولا کہ میں پارلیمنٹ کو نہیں مانتا ہوں، میں عدالت کو نہیں مانتا ہوں. یہ کون کر رہا تھا؟ صوفی محمد جو سوات والے، صوفی محمد سوات والے. عمران خان بھی وہی کہتا ہے کہ بھائی میں نے نہیں، لیکن عمران خان تو آئین کو تو مانتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں اگر پارلیمنٹ کو گالی دے تو یہ ان کو ماننا ہوا، اگر وہ BR کو گالی دے، اگر وہ الیکشن کمیشن کو بھی دے، اگر وہ عدلیہ کو بھی دے، یعنی اس کی مرضی کرو تو سب کچھ ہے. نہیں تو ایک منٹ، صوفی محمد کے خلاف تو آپ آپریشن کرتے ہو. کراچی کو جب MQ والا بند کرتے تھے بندوق پہ تو آپ نے رینجر ادھر بیٹھا دیا. تو بھائی ادھر اسلام آباد اگر بند ہوگا تو یہ بھی تو عدالت نے تو فیصلہ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ میں کھوسا صاحب کی اپینین لے لوں. میں بولتا ہوں کہ ہمیں پارلیمنٹ کو عزت دینا ہے، APC مسئلوں کا نہیں ہے، سب نے مل کے پارلیمنٹ کو عزت. بہت اچھی بات کی اور حکومت بہت اچھی بات کی. سردار صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ہم آج کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے لارجر کانٹیکسٹ آ جاتا ہے ملک کا. 144 کی خلاف ورزی ہونا یا انتظامیہ سے پہلے اجازت لینا، ملک صاحب بھی ابھی یہی فرما رہے تھے کہ پہلے حکومت سے اجازت لینا پڑے گی. یہ قانونی حیثیت تھوڑی سی بحیثیت قانون دان سمجھا دیں. ظاہر ہے سیاسی ورکرز آتے ہیں، ان کو 16 MPO کا پتہ نہیں ہے، 144 کا پتہ نہیں ہے. آپ ہمیں گائیڈ کریں ذرا، یہ معاملات پھر آگے کیسے بڑھیں گے؟ دیکھیں راجہ جی، بڑی سیدھی سی بات ہے کہ ماشاءاللہ محترم نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں سیاسی وارث ہوں ضیاء الحق کا، اور وہ ذرا کلپس بھی دکھا دیں جس میں انہوں نے کہا تھا میں ضیاء الحق کا مشن الحمدللہ آگے لے کر چلوں گا، اور وہ صحیح معنی میں اس کی پیروی کر رہے ہیں. یہ مارشل لاء کے دور میں اور ضیاء الحق کے جبر اور تشدد میں یہ ہم نے سین دیکھے تھے جو سین آج پاکستان میں دکھائے ہیں، اور آپ کی آنکھوں نے ساری قوم کو اور ساری دنیا کو دکھائے ہیں. نہ تو کوئی وہاں جو ہے اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا تھا، نہ کوئی لٹھ بردار فورس تھی، نہ کوئی ملک کے خلاف یا کسی کے خلاف سازش ہو رہی تھی. یہ ایک لال حویلی پر ایک جلسہ ہونا مقصود تھا، اس میں جانا تھا لوگوں نے، اور یہ پرامن انداز سے ہونا تھا. جس طرح پینک ہو کر حکومت نے کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی ہے. یہ صحیح وہیں سے شروع ہوئے. اور اگر آپ ذرا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ حکم دیکھیں تو اس میں انہوں نے کہا کنٹینرز جو ہے نہیں لگیں گے، شہر بند نہیں ہوگا، نہیں ہوگی، شہر بند نہیں ہوگا. یہ تو خود انہوں نے شہر، صرف انہوں نے اسلام آباد بند نہیں کیا،
میں آج مجھے 4 گھنٹے لگے گھر پہنچتے پہنچتے. آپ اندازہ کریں گے یہ ان کی بدحواسی کا یہ عالم ہے اس حکومت کی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ صرف اسلام آباد تک مفقود رہا, سارے پاکستان میں کرٹسی محترم نواز شریف صاحب سارے پاکستان میں انہوں نے پھیلا دی اس جو ہے اس موومنٹ کو, اس تحریک کو کہیں, اس احتجاج کو کہیں, یہ سارے پاکستان. اور مسئلہ کیا ہے؟ اپنا صرف یہ کہا گیا ہے کہ بھائی جان آپ یہ پاناما لیکس کے انکشافات کی روشنی میں محترم نواز شریف صاحب ذرا یہ بتا دیجئے گا ترسیل یہ پیسے کی باہر پاکستان سے کیسے گئی, جدہ میں سٹیل مل کیسے بنی, آپ نے پارک لین ویو میں فلیٹس کس پیسے سے اور کیسے پہنچا وہاں, آپ نے کمپنیز آف شور کیسے پاناما لیکس میں جو آئی ہیں خریدی, اور آپ نے ون ہائیڈ پارک کیسے خریدا. یہ صرف پوچھنا مقصود تھا اور یہ 7 مہینے سے قوم کو تذبذب میں ڈالا ہوا ہے. سردار صاحب ابھی یکم سے سردار صاحب سپریم کورٹ سماعت شروع کرے گی. دیکھتے ہیں اعلیٰ جو ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے وہ کیس کو کس طرف لے جاتی ہے, سامنے کیا آتا ہے. ناظرین بریک کا وقت ہوا ہے, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے آج کے ہی تناظر میں ہم بات کریں گے جو صبح اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا اور پھر تحریک انصاف نے کہا کہ ہاں ہم حکم مانیں گے. حکم یہ تھا کہ آپ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں. ذرا اس کی افادیت دیکھیں گے, اس کا فائدہ یا نقصان پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام روبرو لائیو دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے. سردار صاحب میں آپ ہی کی طرف آؤں گا. تھوڑا سا میکینکس پہ اگر بات کریں, عدالت نے گزشتہ روز حکم دیا کہ پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کریں, آپ کو اجازت ہے. ملک صاحب فرما رہے ہیں کہ پہلے اجازت لینی پڑے گی. ظاہر ہے عدالت کا حکم ہے, عمران خان آگے تو نہیں آ سکتے اب, لیکن جو مقاصد ہیں اپوزیشن کے, جو خاص طور پہ آپ عمران خان کے آبجیکٹیو سنتے رہیں, پریڈ گراؤنڈ میں اگر وہ 1 مہینہ میں بیٹھے رہیں حکومت کو کیا فرق پڑے گا؟ اپوزیشن کے مقاصد پورے ہوتے نظر آئیں گے پھر آپ کو. دیکھیں پراجا صاحب بات یہ ہے کہ ان کو دوسرا حصہ بھی دیکھیں ذرا حکم کا کہ یہ بند نہیں کریں گے. یہ تو انہوں نے خود جو پلان حکومت نے بنایا 11 جو خروج اور دخول کے راستے ہیں اسلام آباد کے, انہوں نے سارے کنٹینرز لگا کے بند کرنے کا پلان بنایا. وہ سیل تو خود بخود ہو جاتا, حکومتی عمل سے ہی خود بخود سیل ہو جاتا. وہ یہ اس پر تو عمل کرنے کو تیار نہیں ہے, لیکن یہ اپوزیشن سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک پابند کر دی جائے. نہیں, جس عدالت کا حکم سردار صاحب, جس عدالت کا حکم اگر عمران خان پی ٹی آئی اور ان کے چارج ورکر مان رہے ہیں تو حکومت کا تو پہلا فرض ہے عدالت کا حکم ماننا. پھر حکومت کیسے کنٹینر لگا سکتی ہے 2 نومبر کو اسپیشلی؟ راجہ صاحب آپ نے خود دیکھا ہے ادھر کنٹینر لگے ہوئے ہیں بھائی, آپ کے کیمرے نے دکھایا اور حکم ہوا کہ فوراً ریموو کرو, لیکن کوئی ایک بھی ریموو نہیں ہوا. اور انہوں نے کہا پکڑ دھکڑ اور گرفتاریاں مت کرو. انہوں نے عدالت کی صریحاً خلاف ورزی کی ہے, اور یہ عدالت کے وہ حکم مانتے ہیں جو ان کے حق میں ہو, جو ان کے خلاف ہو یہ نہیں مانتے. آپ نے ماڈل ٹاؤن کا بھی دیکھ لیا, جسٹس باقر نجفی کی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ انہوں نے ڈسٹ بن میں اٹھا کے پھینک دی, ماننے سے انکار کر دیا. یہ ماشاءاللہ وہ حکومت ہے جو صرف جو ہے گلو بٹوں کی حکومت ہے. یہ عدلیہ شدلیہ کے کسی کی پرواہ نہیں کرتے. اسی نقطے پر رہی ہے سردار صاحب, اسی نقطے پہ ملک صاحب بات یہ ہے کہ عدالت کا بالکل واضح حکم تھا. جیسے پریڈ گراؤنڈ کا میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اسلام آباد کے شہری واقعی پریشان تھے, بچے سکول جاتے ہیں, ہاسپٹلز کی آپ نے خود ایگزامپل دی. ایک جرنلسٹ ہمارے سینئر دوست ہیں سلیم صافی, وہ کہہ رہے تھے, لیکن عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی کنٹینر نہیں لگے گا. عدالت نے تو نہیں کہا نا کہ ان شہریوں کے, یہ پاکستانی شہری ہیں, بے شک آج تحریک انصاف میں ہیں, کل پی ٹی آئی میں اے این پی میں ہو سکتے ہیں, پرسوں مسلم لیگ میں کے ورکر آ سکتے ہیں, ان کے خلاف آنسو گیس چلانے کا عدالت نے حکم نہیں دیا. یہ بھی تو وائلیشن ہے. پھر دیکھیں بڑی سیدھی سی بات ہے. پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ فیصلہ کیا گیا کہ پی ٹی آئی آئے گی یہاں پر اور ریڈ زون میں نہیں آئے گی, وعدہ کیا گیا, کانٹریکٹس لکھے گئے, تمام چیزوں کے باوجود جب وہ پہنچ گئے تو انہوں نے تمام راستے توڑ ووڑ کے ریڈ زون کے اندر آ گئے. پھر کہا کہ ہم تو پرامن احتجاج کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, پرامن کرتے رہے, مگر کچھ دن کے بعد آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ٹرک لگائے اور پارلیمنٹ کی دیوار توڑی اور پارلیمنٹ کے اندر چلے گئے.
پھر آپ نے دیکھا کہ شلواریں جو ہیں گیلی شلواریں لٹکائی گئی سپریم ٹوائلٹ کورٹ کے آگے. پارلیمنٹ کے لان میں بنے ہوئے تھے، ہم نے دیکھے. جی پھر آپ نے دیکھا کہ سیکریٹریٹ جو ہے 4-5 دن کے لیے بند کر دیا گیا. یعنی ریاست کے تمام امور جو کام کرنے ہوتے ہیں، یعنی صحت کے، تعمیر کے، سڑکوں کے، تعلیم کے، تمام جو ہیں اس کو بند کر دیا گیا. پھر آپ نے پی ٹی وی کے اندر جھنڈے دیکھے کھڑکیوں سے نکلتے ہوئے پی ٹی آئی کے. اب بات بڑی سیدھی سی ہے کہ اگر تو ان کو احتجاج کرنا ہے تو قانون کے مطابق ایک اپلیکیشن دیں، اور اس کے بھی فیصلہ جو ہے وہ کل انشاءاللہ کل پرسوں کے اندر جو ہے آپ کو واضح شکل کے اندر حکومت جو ہے وہ بتائے گی کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے. لیکن ہمارا نقطہ نظر جو ہے ویسے کیا کرنا چاہتی ہے؟ بالکل قانون اور آئین کی پاسداری. نہیں، اگر پھر انتظامیہ سے اجازت لیتے ہیں وہ، جیسے آپ فرما رہے ہیں پچھلی بار وائلیٹ ہو سکتی ہے، تو ابھی آپ نے شارٹ سنا عمران خان صاحب کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ انسانوں کا سمندر 30,000 پولیس والوں کو ڈی چوک تک چلیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں. تو کل کو ڈنڈے کی جگہ کوئی اور بندہ جو اس سے زیادہ سخت کوئی اوزار ہاتھ میں پکڑ کے کوئی جتھا آ جائے گا 10-20 ہزار کا، 25 ہزار کا، تو آپ حکومت چھوڑ دیجئے گا. یعنی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ایسی لاقانونیت ہو کہ جو شخص سڑک کے اوپر 10-15 ہزار، 5,000، 300 لوگ لے کر آ سکے، اس کے ہاتھ میں کچھ ایسے اوزار ہوں جن سے لوگ خوف زدہ ہوں، وہ دھکم پیل کریں، گالی گلوچ کریں، اور اس کے بعد حکومت ییلڈ کرے اور حکومت بولے کہ بھائی آپ سڑک پہ آ گئے ہیں تو ہم اب چلے جاتے ہیں یہاں سے. تو بالکل ٹھیک ہے. اگر یہی قانون کہتا ہے، اگر اسی طرح کا آئین آپ کو منظور ہے کہ ہر بندہ یہ سوچے کہ کون سی پارٹی اور کون سا شخص جو ہے 10-5 ہزار لوگ سڑک کے اوپر لا کے پامالی کر سکتا ہے حقوق کی، لوگوں کے اور آئین کی، تو پھر آپ اگر یہ بنانا ریپبلک چاہتے ہیں تو پھر سب کو بنانا ریپبلک کا ڈر. ذرا ایک منٹ جو حق آپ آج دینا چاہ رہے ہیں، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آپ یہ کریں وہ کریں، اگر کل کو یہی حق جو دیگر جماعتیں ہیں جن کا ذکر ابھی شاہی صاحب نے بڑے صاف الفاظ میں سینیٹر صاحب نے کیا ہے، صرف ایک کا نام لیا، ان کو بہت سے نام آتے ہیں، انہوں نے صرف ایک نام لیا اسی وجہ سے ان پہ تو بہت شہید ہوئے. تو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جتنی شہادتیں انہوں نے کی ہیں اور جنازے اٹھائے ہیں، ان کو بہت نام آتے ہیں، انہوں نے آپ کے سامنے صرف ایک نام لیے، تو وہ تو ان سے زیادہ طاقتور ہیں. جب وہ آ جائیں گے تو آپ اسی طرح پروگرام کیجئے گا، اسی طرح سب کو بلائیے گا اور کہیے گا کہ آپ حکومت چھوڑ دیں. بھائی سڑک پہ آ گئے ہیں وہ، جب وہ آ گئے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ حکومت چھوڑ دیں، تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں حکومت؟ اگر اس طرح کی سکہ شاہی چاہیے، اگر اس طرح آپ چاہتے ہیں کہ پرائم منسٹر پاکستان کے آج کے بعد ریموو ہوں، اگر آپ نے شام کی 8 بجے کی محفل کے اندر قانونی فیصلے کرنے ہیں سپریم کورٹ کے، جو فیصلے سپریم کورٹ نے کرنے ہیں کہ پرائم منسٹر گلٹی ہیں یا نہیں، بھائی اگر آپ کو انصاف اور احتساب مقصود تھا تو آپ نے ایک پٹیشن دائر کی، وہ پٹیشن ایکسپٹ ہو گئی، حکومت نے کہا کہ ہم مینٹینیبلٹی کو چیلنج نہیں کریں گے، تو آپ 3-4 مہینے میں اگر پرائم منسٹر گلٹی ہیں تو سامنے آ جائیں گے، آپ سڑک پہ کاہے کو آ جائیں گے؟ شاہی سید صاحب، ظاہر ہے آپ کی پارٹی کو تو بہرحال لیبل لگاتے ہیں عمران خان کے، آپ بھی مسلم لیگ کے پیچھے کھڑے ہیں، بٹ سٹل وی بلیو کہ ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی آپ کی، اپنا پروگرام ہے. لیکن دو نقطہ نظر سامنے آتے ہیں. یہ درست کہہ رہے ہیں کہ جی وہ اگر کوئی اور پاور آ جائے اور وہ کہے کہ حکومت چلی جائے، کھوسا صاحب فرما رہے ہیں کہ 7 مہینے سے، اور عمران خان بھی یہی کہتے ہیں، 7 مہینے سے وزیر اعظم نے لٹکایا ہوا ہے، پاناما کا فیصلہ نہیں ہو رہا، ٹی او آر بنی، وہ جو حکومت نے بھیجی اسی سپریم کورٹ کی جس کی بات ملک صاحب کر رہے ہیں، واپس کر دی تھی، ٹیتھ لیس کہہ دیا تھا، ویک کہہ دیا تھا. دوسری پارٹیز کیا ویو رکھتی ہیں آپ جیسی پارٹی؟ دیکھو، سب سے پہلے تو سارے اس ملک میں ریفارم کی ضرورت ہے، الیکشن کمیشن کی ضرورت ہے. آج میں تھوڑی سی عمران خان کی بات کو تھا کہ چلو بھائی آج حکومت ختم، تو کل کیا ہوگا؟ کون کرے گا؟ یہ پرائم منسٹر چلا گیا تو الیکشن کرنا ہوگا نا. الیکشن کون کرے گا؟ طریقہ کیا ہوگا؟ یہی الیکشن کمیشن، یہی طریقہ. تو سب سے پہلے بنیادی چیز، اور میں اسی جگہ پہ آتا ہوں کہ پارلیمنٹ کی عزت بڑھاؤ، پارلیمنٹ میں ریفارم لے آؤ. ریفارم کی ضرورت ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں. تو لانگ ٹرم بات ہو گئی. اس آج کے کرائسس سے، کل کے کرائسس سے، 2 نومبر کے کرائسس سے ہم کیسے فیس کریں اس کو؟ آج کے کرائسس میں دونوں حکومت کی بھی غلطی ہے اور اپوزیشن بھی خواہ پرائم منسٹر کو اٹھانا چاہتے ہیں اور حکومت والے خواہ پرائم منسٹر کو بچانا چاہتے ہیں. ٹی اور بننا مشکل نہیں ہے. ان کے لفظوں میں اور پریکٹیکل کرنے میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اس اپوزیشن نے کہہ دیا کہ جو بل سینٹ میں آیا ہے حکومت اس کو ایکسپٹ کرے. پیپلز پارٹی نے 4 نکاتی فارمولا دے دیا. نہیں، اس میں بھی دیکھو بات سنو، اس میں ایک ہے کہ صرف پاناما والا. اب پاناما پہ حکومت راضی نہیں ہو، میں بھی راضی نہیں ہوں. صرف پاناما کیوں؟ اگر کسی کا بہماس میں ہے یا کوئی جرسی میں ہے، دوسری جگہ پہ آفشور اکاؤنٹ ہے اور کالا پیسہ وہاں رکھا ہوا ہے،
تو وہ کیا میں نے معاملہ لگتا ہے؟ ہماری جو موقف ہے وہ شاید حکومت کو اچھی لگتی ہے، حکومت کے فائدے میں جاتی ہے. ہمارا موقف بھی کہ کوئی بھی کام جو آئین کے خلاف ہو، آئین پہ اس کا ساتھ نہیں دے گا. اقراض کی بورڈ ہو، احتساب ہونا چاہیے اقراض کی بورڈ، اور سب کا ہو. صرف پاناما جہاں پر بھی آف شور اکاؤنٹ ہے ان سب کا ہونا چاہیے. بدقسمتی یہ کہ میں نے جو پہلے بات کی وہ ذرا وہ صوفی محمد والا، میں بولتا ہوں جب ایک بندہ خود کہتا ہے کہ میں دفعہ 144 کو 144 ٹکڑے کروں گا، تو صوفی محمد میں اس بندے میں کیا فرق ہے؟ کل انہوں نے خود سٹیٹمنٹ دیا کہ ہم دفعہ 144 کریں گے. میں لوگوں کو رلاؤں گا، میں بند کروں گا، 10 کو آ جائے یہ رلاؤں والی بات میں اگلے سیگمنٹ میں ٹیک اپ کروں گا. میں اسی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مجھے بریک لینا ہے، لیکن رلاؤں والا میں نے لکھا ہے، رکھا ہے میں نے ایجنڈا کہ یہ ہماری سیاست میں ناظرین عجیب عجیب ٹرمینالوجی آ رہی ہے. وہ اپوزیشن بھی بات کر رہی ہے اور حکومتی وزراء بھی گھٹیا پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا بندہ پارلیمنٹ کو گالیاں دے. ذرا سینئر میرے دوست بیٹھے ہیں، میرے عزیز ہیں، سب کا احترام ہے ہمیں، بٹ میں ضرور یہ معاملہ ٹیک اپ کرنا چاہتا ہوں. یہ گھٹیا ڈھیٹ رلانا، میں سونے نہیں دوں گا، میں وہ نہیں کرنے دوں گا، یہ کیا سیاسی ٹرمینالوجی ہے؟ یہ سیاسی روایات ہیں، یہ سیاسی احترام ہے ایک دوسرے کا. ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. روبرو پروگرام میں ایک بار پھر ہم بات چیت کو آگے بڑھاتے ہیں. سردار صاحب، آج وزیر اعظم صاحب گئے کوہاٹ اور انہوں نے کہا کہ ترقی عوامی سطح پر ہو رہی ہے، اگر یہ مکمل ہو گئی تو اپوزیشن کو اپنی سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. کل آپ کی پارٹی نے اجلاس بلایا ہے، بلاول بھٹو زرداری کراچی میں اجلاس کر رہے ہیں. کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے؟ کیا آپ بھی 2 نومبر میں عمران خان پی ٹی آئی کا ساتھ دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو محترم نواز شریف صاحب کا جلسہ آپ کو علم ہی ہے، وہاں نعرے بازی ہوئی اور وہ جلسہ چھوڑ کے چلے گئے. ان کی عزت افزائی وہاں پوری ہو گئی تھی. جہاں تک تعلق ہے ہمارا، یہ جو کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ہماری اجلاس بلایا ہے، جس میں ظاہر ہے میں بطور سیکرٹری جنرل وہاں موجود ہوں گا، اور ہماری ساری جو پارٹی کی قیادت ہے وہ وہاں ان کو طلب کیا گیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بلاول بھٹو صاحب نے سینیٹرز کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ وہ ریکویزیشن کریں سینٹ کا سیشن فوری اس ایشو پر کہ یہ کیوں کر جو ہے سیاسی آزادیوں کو کس طرح سے کچلا جا رہا ہے. تو کل ہماری جو نشست ہے یقیناً اس پہ آرا لی جائیں گی کہ یہ جس انداز سے ایک حکومت جو ہے وہ ریاستی اداروں کو ایک تشدد کر رہی ہے شہریوں کے اوپر، بے دریغ تشدد نہتے اور بے گناہ شہریوں پر، پرامن شہریوں پر، اور ان کا حق احتجاج جو ہے اس کو سلب کیا جا رہا ہے، جس کا آئین اور قانون میں کوئی جواز نہیں بنتا ہے. اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ ریاستی ادارے کو استعمال کیا، پولیس اور ایف سی کو استعمال کیا گیا ہے، یہ شرمناک بات ہے. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ اپنے گلو بٹ لاہور سے لے آتے، کل صرف سردار صاحب پیدل جلوس پر انڈے مارے ہیں. سردار صاحب، آپ سیکرٹری جنرل ہیں، ظاہر ہے بہت امپورٹنٹ عہدہ ہے چیئرمین کے بعد. فیصلہ کیا کر رہے ہیں کل؟ میں تو ڈائریکٹ فیصلے کی بات کر رہا ہوں. ظاہر ہے یہ ایک بڑا چیلنجنگ ٹائم ہے فار ایوری تھنگ ان دس کنٹری. شوکت، بڑے معصومانہ انداز سے آپ نے مجھ سے فیصلہ پوچھ لیا. دیکھیے، فیصلہ تو کل ہوگا. اگر میری رائے ہے وہ بھی میں کل اظہار کروں گا وہاں اس نشست میں، اس بیٹھک میں. اور یقیناً جو بھی ہوگا کنسنسس کے ساتھ یا میجورٹی کے ساتھ فیصلہ جو جمہوری روایات ہیں اس کے مطابق ہوگا. سو فیصلہ اس وقت میں نہیں بتا سکتا، لیکن یقینی بات ہے کہ ماحول جو ہے وہ اس موجودہ سینیریو میں یہ تو یقیناً ہے کہ ہم اس کو مذمت شدید کریں گے. اور بلاول بھٹو صاحب نے، چیئرمین صاحب نے آج کر بھی دی ہے اس کی مذمت. ٹویٹ بھی کیا. اسی نقطے پر رہیے سردار صاحب، اسی نقطے پر رہیے، اسی نقطے پر. ملک صاحب آپ کی طرف آؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایکشن حکومت کے غلط ہیں، تشدد کیا، ریاستی ادارے کو استعمال کیا. میں سوال ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ حکومت تو جھک کے بات کرتی ہے، ظاہر ہے اختیار ہے، لیکن وزراء کہیں کہ فلاں ڈھیٹ ہے، فلاں گھٹیا ہے، ایکشن بھی سخت، زبان بھی سخت. دیکھیں، میں آپ کو کچھ دن پہلے لے جاتا ہوں. مثلا لیٹس اسیوم کہ جو آپ بات کریں بالکل ٹھیک ہے، تو کھلی چھٹی دے دینی چاہیے. تو آ جائیں، آنے کے بعد ڈی بلاک میں آ جائیں، ریڈ زون میں آ جائیں. کچھ دیر کے بعد پرائم منسٹر ہاؤس پہ حملہ کر دیں.
سیکریٹریٹ پہ حملہ کر لیں, پارلیمنٹ پہ حملہ کر دیں, تو جس طرح پہلے تھا ہماری جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے, آپ ان کو حکم دے دیں کہ پسپائی کریں اور ان کو کنٹرول کر لینے دیں, یا اس وقت آپ کے پاس کیا چوائس رہ جاتی کہ یا تو بہت زیادہ لاشیں گریں, آپ حکومت کو بولیں یا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو یا ریاست کے جو آج تو ڈی چوک نہیں جا رہے تھے, میری بات سن لیجئے نا, میری بات سن لیجئے. آج تو حملہ نہیں کرنے جا رہے تھے. پراچا صاحب آج 2 نومبر نہیں تھا. نہیں, آپ کی بات ٹھیک ہوگی. میں آپ سے بڑی صاف بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس 2 چوائسز ہیں. 2 نومبر تو آ رہی ہے نا, 2 نومبر کی تیاریاں ہو رہی ہیں. آپ غیر قانونی جلسے بھی کر رہے ہیں. آج آپ نے پنڈی میں بھی بغیر اجازت کے جلسہ کرنے کی کوشش کی, ہم نے نہیں کرنے دیا. آپ کے ساتھ 100 لوگ نکلے تھے. آج پورے پاکستان میں پی ٹی آئی نے کال دی ہوئی تھی کہ پورا پاکستان بند ہو جائے گا, لاکھوں لوگ نکلیں گے. وہ لاکھوں لوگ کہاں نکلے؟ وہ 5 لوگ جو شیخ رشید صاحب کے ساتھ آئے, جو 18 لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, یہ تھے لاکھوں لوگ جنہوں نے ملک بند کرنا تھا. دیکھیے بات یہ ہے تو پھر اگر ملک صاحب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ چونکہ حکومت کے ترجمان ہیں بڑے معذرت احترام کے ساتھ, اگر آپ کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ 5 لوگ تھے, 15 تھے, 18 تھے, پھر پنڈی بند کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہر طرف کنٹینر لگے ہوئے تھے. آپ مجھے موقع دیجئے, میں وہ پوائنٹ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. کوئی ایسا وقت ہم نہیں چاہتے کہ آئے جس وقت وہ جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ریاست کے ملازم ہیں, جن کا فرض ہے آئین کی پاسداری کرنا اور لا کو انفورس کرنا, ہم چاہتے ہیں وہ وقت بالکل نہ آئے جس وقت ان کے پاس صرف ایک چوائس رہ جائے کہ جب جتھے جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے اوپر جب روانہ ہو جائیں جیسے پہلے ہوئے تھے, تو پھر وہ یا گولی چلائیں اور یا ریاست جو ہے وہ پسپائی اختیار کرے اور کیپیچولیٹ کر جائے. تو یہ بڑی واضح سی بات ہے کہ جس وقت آپ نے لا انفورس کرنا ہے اس وقت آپ لا انفورس کریں, تاکہ کوئی ایسا موقع نہ آئے جس سے لوگوں کے جان و مال جو ہیں ان کا تحفظ خطرے میں پڑے. دیکھیں یہ ہو چکا ہے. آپ نے 4, 6, 8 مہینے پہلے یہ دیکھ چکے ہیں آپ کہ سرکار کے اوپر دھاوا بولا گیا, اور سرکار کے جتنے بھی ایجنٹس تھے انہوں نے اس وجہ سے کہ خون خرابہ نہ ہو, اپنی ذمہ داری پوری کر رہی ہے. اور ریاست کے اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ریاست کے جتنے افسران ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کا اوپر جو فرض ہے آپ وہ اپنا فرض پورا کریں. شاہی سید صاحب, اگین کنٹراسٹ آ رہا ہے ساری چیز میں. میں صرف, آپ سینئر پولیٹیشن بھی ہیں, یہ جو گفتگو ہو رہی ہے, جس انداز سے باتیں ہو رہی ہیں, جس القابات سے ایک دوسرے کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, آپ کو دیکھ کے دکھ ہوتا ہے یا خوش ہوتے ہیں؟ آپ مطلب ہے چیلنجنگ فیل کرتے ہیں کہ بڑا اچھا ہو رہا ہے؟ جب میں حلف کیا کہتا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جانیے کہ مجھے دکھ ہو رہا ہے کہ میں سیاست میں کیوں آیا, اور مجھے اپنا عزت خطرے میں. اس کی وجوہات ہے کہ میں نے دیکھا کہ لندن میں نواز شریف کے ساتھ یا ان کے بچوں کے ساتھ یا پھر مولانا صاحب کے ساتھ, خانہ شیخ زئی صاحب کے ساتھ, جو ہم نے سنے باتیں, جو بہیو ہوا اور لوگ پیچھے گا, یا جو شرجیل میمن کے ساتھ ہوا وہاں پہ جو بار ہوا. اگر سیاست یہ چیز ہے تو میرے تو باپ کا توبہ. یہ سیاست, اور ہمیں بھی ڈر لگ رہا ہے یار کوئی بدتمیزی نہ کرے ہمارے ساتھ. یہ چیزیں, یہ جو طوفانی بدتمیزی ہے, یہ پی ٹی آئی کی وجہ سے انہوں نے بڑی بدتمیزی, بڑی او عثمان یار ولی, او زرداری, او مولانا, او ڈیزل, او یہ سیاست میں نے نہیں دیکھا تھا, نہ میرا سوچتا. اگر مجھے یہ پتا ہو کہ یہ سیاست میں ہونا ہے, خدا کی قسم میں کبھی سیاست میں نہیں آتا. اس کی وجوہات ہے کہ بھائی عزت کے لیے ہم نے جو کپڑے پہنے ہوئے اپنی عزت کے لیے پہنے ہوئے. اگر ہماری عزت بھی گئی, اگر ہماری عزت بھی گئی, ہمیں بھی روڈ پہ کوئی بندہ لا کے 2 گالیاں دے کہ تم نے یوں کر دیا. ابھی بھی ہم پہ لوگ الزام لگا کہ آپ نے حکومت کا ساتھ دیا. اس میں حکومت کے ساتھ کیا ہے؟ میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ خدا کے لیے پرائم منسٹر سے پہلے شروع کرو, احتساب کرو, اقراض سے ووٹ کرو, ملک کے لیے کرو, کسی ایک سے نہ کر. بہت شکریہ سینیٹر شاہی سید صاحب, بہت شکریہ مصدق ملک صاحب, بہت شکریہ سردار لطیف خان کھوسا صاحب, آپ تشریف لے آئے. ناظرین, ہماری طرف سے اتنا کچھ. کل انشاءاللہ پھر اسی پلیٹ فارم پر آپ سے ملاقات ہوگی. روبرو میں اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.